मास्टर साहब ने स्कूल के बाहर एक बच्चे को समोसे बेचते देखा तो वो इसे अंदर ले गए और बोले, तुम स्कूल आकर पढ़ लिया करना, तुम्हारा खर्चा मैं पूरा करूंगा। जब प्रिंसिपल ने देखा तो इसने बच्चे को निकाल दिया कि हमारे स्कूल का मेयार गिरेगा। तो मास्टर साहब ने बच्चे को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया और इसको खर्चा देने लगा। तो मास्टर साहब के अपने हालात तंग हो गए। तो बीवी बोली, गरीब का खर्चा बंद करो। तो अगले दिन वो लड़का मास्टर साहब को अपना बैग वापस देकर चला गया। तो मास्टर साहब ने जब बैग खोला तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि समोसे ले लो, समोसे ले लो, ताज़ा और गरम समोसे। स्कूल के बाहर ठहरा हुआ वो बच्चा आने जाने वालों को समोसे खाने की दावत दे रहा था। सर्दी का मौसम था। गरम गरम भाप उड़ाते समोसे सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे थे। देखने वालों के मुंह में पानी आ रहा था और वो खरीदे बगैर नहीं रह पा रहे थे। इसके पास कुछ पैसा जमा हो जाता तो वो इत्मीनान से बच्चों की तरफ देखना शुरू कर देता। उसी वक्त मास्टर साहब ने इसकी तरफ देखा। स्कूल से छुट्टी का वक्त था। वो घर जाने के लिए अपनी ही गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर कुछ लेट था, इसलिए उन्होंने फुर्सत से बच्चों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो बच्चा दूसरे स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा। इनके कंधों पर पड़े हुए बस्तों को देखते हुए इसकी आंखों में अजीब सी हसरत उतर आई थी। चेहरे पर महरूमी का एहसास वाजिया होने लगा था। इसके चेहरे को देखते ही मास्टर साहब समझ गए कि ये बच्चा ज़हीन है और बहुत पढ़ना चाहता है, मगर वसाइल ने इसे इजाज़त ना दी। न जाने कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी कि वो फिक्रे माश में मुब्तला हो गया था और पढ़ाई से महरूम रह गया था। इसके छोटे छोटे हाथ, जिनमें कभी कलम होना चाहिए था, आज ट्रे थामे हुए थे। इसकी उम्र खेलने कूदने की थी, मगर वक्त ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उस दिन के बाद मास्टर साहब रोज उस बच्चे को देखने लगे। इसके अंदाज, इसकी नज़र, इसकी खामोशी, सब कुछ एक कहानी बयान करते थे। वो कम बोलता था, मगर इसकी आंखें बहुत कुछ कह देती थीं। जब इन्हें यकीन हो गया कि वो बच्चा वाकई ही गुर्बत की वजह से तालीम से दूर हो चुका है, तो उन्होंने दिल में एक फैसला कर लिया। अगले दिन वो इस बच्चे के पास चले गए। अब इनके इरादे को अमल में लाने का वक्त आ गया था। उन्होंने बच्चे को प्यार से आवाज दी और पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, लेकिन इसने नफी में सर हिलाया और आहिस्ता आवाज में कहने लगा, नहीं, मैं नहीं पढ़ना चाहता। मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। मैं समोसे बेचकर ही अपने घर के हालात ठीक करना चाहता हूँ। आप कितने समोसे लेंगे? पेशावराना अंदाज में इसने बात बदलने की कोशिश की। वो चाहता था कि बात वहीं खत्म हो जाए। मास्टर साहब ने प्यार से इसका हाथ थामा और कहने लगे, तुम्हारे स्कूल का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना होगा। बच्चे ने फिर नफी में सर हिलाया और बोला, मुझे भीख नहीं चाहिए। मास्टर साहब इसके लहजे में खुददारी की मजबूत दीवार देख रहे थे। इसकी आंखों में अज़म और आंसू दोनों जमा थे। मास्टर साहब इसकी खुदारी से बहुत मुतासिर हुए। वो थोड़ी देर इसके चेहरे को देखते रहे, फिर नरम लहजे में बोले, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे और अच्छी नौकरी करने लगोगे तो मेरा कर्ज उतार देना। इसने खामोशी से इनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दिल के अंदर का खौफ थोड़ा सा पिघला, मगर झिझक बाकी रही। आखिरकार मास्टर साहब ने इसका हाथ पकड़ा और इसे स्कूल के अंदर ले गए। बच्चा बगैर किसी मजम्मत के इनके साथ अंदर चला आया था। इसके चेहरे से खुशी छलक रही थी, लेकिन साथ साथ इसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि वाकई इसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। मास्टर साहब ने इसके लिए बस्ता और किताबें खरीदी और इसका स्कूल में दाखिला करवा दिया। इसकी तालीम के तमाम अखराजात उन्होंने उठा लिए। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने इन्हें ये नेकी करने का मौका दिया। ये एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। एक छोटे से घर के बच्चे के लिए यहाँ जगह बनाना आसान ना था। इस बच्चे का नाम फहीम था। फहीम के पास सादा कॉपियाँ और सादा यूनिफॉर्म था। वो दूसरे बच्चों की तरह
برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتا تھا، نہ ہی اس کے پاس مہنگا بستہ تھا، نہ ٹفن میں مہنگی چیزیں ہوتیں۔ وہ محنت اور لگن سے پڑھنے لگا، لیکن جدید روانی سے انگریزی نہیں بول سکتا تھا۔ اسے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی کیونکہ اس کا ماحول انگریزی بولنے والا نہ تھا۔ اگر اسے وقت اور حوصلہ دیا جاتا تو وہ ضرور سیکھ جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جلدی پرنسپل کے پاس اس کے بارے میں شکایات پہنچ گئیں کہ یہ بچہ معیار کے مطابق نہیں ہے۔ چند اساتذہ کو بھی مسئلہ محسوس ہونے لگا۔ کسی کو اس کی کمزور انگریزی ناگوار گزرتی، کسی کو اس کا سادہ لباس۔ پرنسپل نے ماسٹر صاحب کو دفتر میں بلایا اور سخت لہجے میں کہا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہاں کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول کا معیار گر رہا ہے۔ اگر ایسے بچے یہاں پڑھیں گے تو امیر لوگ اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چھوڑ دیں گے۔ ہماری تنخواہیں اور اخراجات انہی کی فیسوں سے پورے ہوتے ہیں۔ میں اپنے اسکول کا معیار نہیں گرنے دوں گا، اس لیے اس بچے کو کہیں اور داخل کروائیں۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کے دل پر چوٹ لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، یہ رویوں میں بھی نظر آتی ہے۔ فہیم کے لیے یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل چکی تھی۔ اب وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چپ چاپ فیصلہ کیا کہ وہ ثابت قدم رہ کر دکھائے گا کہ غریب کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ محنت کرے گا، یہاں ہو یا کہیں اور۔ اس کا تعلق سموسے بیچنے والے ہاتھوں سے ضرور ہے، مگر اس کے خواب بہت اونچے ہیں۔ ماسٹر صاحب کو فہیم کے ساتھ ایک عجیب سی انسیت ہو چکی تھی۔ وہ ہر صورت اس کا بھلا چاہتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے والدین کہاں ہیں۔ وہ پڑھنے کی بجائے فکر معاش میں کیوں مبتلا ہے؟ وہ بس اسے پڑھانا چاہتے تھے، اس کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے فہیم ان کی ذمہ داری ہو، گویا رب نے اسے ان کے سپرد کر دیا ہو۔ ماسٹر صاحب نے فہیم کا داخلہ دوسرے اسکول میں کرا دیا۔ وہاں پر فہیم نے دل لگا کر محنت کرنا شروع کر دی۔ وہ وقت پر اسکول جاتا، واپس آ کر ہوم ورک کرتا اور رات کو دیر تک جا کر پڑھتا رہتا۔ اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس نے پڑھائی میں کوتاہی کی تو ماسٹر صاحب اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کی محنت رائگاں ہو جائے گی، اس کی زندگی پھر سے مزدوری اور بھوک کے اندھیروں میں جا گرے گی۔ اسی ڈر نے اسے مزید سنجیدہ بنا دیا تھا، مگر یہیں ایک اور مشکل آنی باقی تھی۔ ماسٹر صاحب خود ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ ان کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ ایک اضافی خرچ برداشت کر سکتے۔ جس اسکول میں وہ خود پڑھاتے تھے اور جس اسکول سے فہیم کو نکالا گیا تھا، وہاں اس کی فیس ادا نہیں کرنی ہوتی تھی۔ ٹیچرز کے بچے وہاں فری پڑھا کرتے تھے۔ انہیں صرف کاپی، پینسل اور دوسری مختصر چیزوں کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے تھے۔ مگر اب معاملہ مختلف تھا۔ اس نئے اسکول میں فہیم کی فیس بھی دینی پڑتی تھی۔ کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور جوتے سب کچھ نئے سرے سے لینا پڑا۔ ساتھ ہی پک اینڈ ڈراپ کا خرچہ بھی شامل ہو گیا۔ یوں گھر کے خرچ میں اچانک بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کی بیوی کوئی صابر شاکر عورت نہیں تھی۔ پہلے بھی خرچ کو لے کر اس کا ماسٹر صاحب سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ اب تو یہ تکرار شدید نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ ماسٹر صاحب فہیم کا سارا خرچ خود اٹھا رہے ہیں۔ وہ روزانہ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ فہیم کو خرچ دینا بند کر دو، گھر کے حالات پہلے ہی بہت تنگ ہیں، بڑے سخی بنتے پھرتے ہو، پہلے اپنے بچوں کے لیے تو سوچو، اپنے گھر کے حالات تو سنبھالو، پھر کسی غریب کے لیے درد دل پالنا۔ مگر ماسٹر صاحب اس کی ایک نہ سنتے تھے۔ وہ فطرتاً بردبار اور خاموش مزاج آدمی تھے۔ بیوی کی تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتے رہتے اور اندر ہی اندر رب سے ہمت مانگتے۔ انہیں یقین تھا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ضرور آسانی آتی ہے۔ وہ سوچتے کہ اگر آج فہیم کی مدد نہ کی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہالت اور غربت کے اندھیروں میں کھو جائے گا۔ اس خیال سے ہی وہ خود کو پیچھے ہٹانے سے روک لیتے۔ فہیم بھی یہ سب کچھ محسوس کرتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ماسٹر صاحب اس کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ اکثر ان کے جوتے پالش کر دیتا، پانی لا کر رکھ دیتا اور کوشش کرتا کہ ان پر بوجھ نہ بنے۔
اس کے دل میں ماسٹر صاحب کے لیے باپ جیسا احترام پیدا ہو چکا تھا۔ وہ دعا کرتا کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ اسے یہ بھی ڈر رہتا کہ کہیں ماسٹر صاحب کی بیوی کی ناراضگی بڑھ کر کوئی بڑی رکاوٹ نہ بن جائے، مگر اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ وہ بس یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ کچھ بن گیا تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کے اندر ایک خاموش عزم جگہ بنا چکا تھا کہ وہ پڑھ کر ضرور آگے بڑھے گا، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ گھر کے اندر آج پہلے سے کچھ زیادہ سناٹا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی لیکن گھر کے ماحول میں روشنی کی بجائے ایک عجیب سا بوجھ پھیلا ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب کے ماتھے پر پسینہ تھا، حالانکہ موسم سرد تھا۔ وہ صحن میں رکھے پرانے سے میز پر بیٹھے تھے۔ سامنے حساب کی چند پرچیاں پڑی ہوئی تھیں، بجلی کا بل، اسکول کی فیس، گھر کا راشن، دوا دارو کے اخراجات، سب ایک لمبی کتار کی صورت میں ان کے سامنے تھے۔ ان کے ہاتھ خود بخود لرزنے لگتے تھے۔ جیب میں موجود پیسہ ان سارے اخراجات کے سامنے بہت کم محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی بیوی آج پھر تیز آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی آواز کچن سے نکل کر پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ پہلے تو فہیم یہ سب باتیں صرف اندازوں سے محسوس کرتا تھا، لیکن آج وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور سب کچھ اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی، تمہیں پتا بھی ہے گھر کے حالات کہاں پہنچ گئے ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا، تم ایک غیر کے بچے پر پیسہ لٹا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ کسی نے باہر سے آ کر پوچھا تو کیا کہیں گے کہ گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور آپ بڑی نیکی کرنے نکلے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے آہستہ سے جواب دیا، اللہ نے اگر میرے ہاتھ سے کسی کے نصیب کا دروازہ کھلوایا ہے تو میں اسے بند کیسے کر دوں؟ وہ بچہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو حسرت میں نے دیکھی ہے وہ بھلا نہیں سکتا۔ بیوی نے اور بلند لہجے میں کہا، حسرت صرف اس کی آنکھوں میں نہیں، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں بھی ہے۔ کبھی نئے کپڑے مانگتے ہیں تو تم ٹال دیتے ہو، کبھی کہیں جانے کی فرمائش کرتے ہیں تو کہتے ہو بعد میں دیکھیں گے۔ آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ اس فہیم کا خرچہ بند کرو، ورنہ یاد رکھنا حالات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ لفظ بند کرو تیر کی طرح فضا میں گونجے اور فہیم کے دل تک جا لگے۔ اس کا سانس جیسے رک گیا ہو۔ آج پہلی بار اس نے پوری شدت سے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے اس گھر میں کشمکش جنم لے رہی ہے۔ وہ بیٹھا نہیں رہا، خاموشی سے اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں اس کا بستہ پڑا تھا، وہ بستہ جو ماسٹر صاحب نے پیار سے دلوا کر دیا تھا۔ اس نے اس بستے پر ہاتھ پھیرا جیسے الوداع کہہ رہا ہو۔ اس کے ذہن میں کتنی تصویریں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ پہلا دن جب وہ سموسے بیچ رہا تھا، ماسٹر صاحب کی آواز، ان کا پیار، ان کا اعتماد، پھر اسکول، بستہ، کتابیں، پہلی بار ٹیچر کہہ کر اس نے کسی کو پکارا تھا۔ وہ سب یادیں اس کے دل میں دھڑکنے لگیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ رویا نہیں۔ اس نے چپ چاپ بستہ اٹھایا، اندر کاپی کتابیں سنبھالی، ایک پرچی بھی رکھی، پھر آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر کمرے میں بحث ابھی جاری تھی۔ بیوی کہہ رہی تھی، میں تنگ آ چکی ہوں، یا تو گھر سنبھالوں یا اس غیر کے لیے گھر والوں کو قربان کرتے رہو۔ تم خاموش رہ کر کچھ حل نہیں نکال سکتے۔ ماسٹر صاحب نے گہری سانس لی اور بس اتنا کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا، ہاں ٹھیک کہا آپ نے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بازار والے کرایہ معاف نہیں کرتے، دکاندار ادھار نہیں دیتے۔ اسی لمحے دروازے کی ہلکی سی دستک ہوئی، دونوں چونک گئے۔ دروازہ کھلا اور سامنے فہیم کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ اس نے دونوں کو خاموشی سے دیکھا۔ بستے کا پٹا اس کے کندھے سے نیچے سرک رہا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، ماسٹر صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بیوی نے بیزاری سے رخ موڑ لیا۔ ماسٹر صاحب جلدی سے اٹھے اور اس کے پاس آئے۔ بولے، ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ فہیم نے بستہ ان کے سامنے رکھا اور آہستہ سے بولا، معاف کرنا ماسٹر صاحب، میں اب مزید نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کے گھر کی مشکل میرا ضمیر برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ماسٹر صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ انہوں نے فہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یہ بوجھ نہیں، نیکی ہے۔
تم پڑھو گے تو مجھے سکون ملے گا، یہ سب وقتی مشکلیں ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ مگر فہیم نے سر ہلایا اور کہا، نہیں ماسٹر صاحب، جب میں نے آپ کی اور اماں جی کی باتیں سنی تو مجھے سب سمجھ آ گیا، میں اگر رہوں گا تو آپ کے درمیان مزید لڑائیاں بڑھیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں ناچاکی ہو۔ بیوی یہ سن کر کچھ شرمندہ بھی ہوئی، مگر انا نے زبان بند کر دی۔ ماسٹر صاحب نے تقریباً التجا کرتے ہوئے کہا، بیٹا ایسا مت کرو، میں نے تمہیں پڑھانے کا وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کے نام پر ہے، تم اگر چلے گئے تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں نے تم میں اپنا بیٹا دیکھا ہے۔ فہیم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، لیکن اس نے چہرہ موڑ لیا تاکہ ماسٹر صاحب نہ دیکھ سکیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بھی آپ کو اپنے باپ جیسا سمجھتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید تکلیف نہ ہو۔ میں پھر سے سموسے بیچ لوں گا، مزدوری کر لوں گا، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ مجھ پر پیسہ خرچ کر کے خود مشکل میں رہیں۔ ماسٹر صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آواز بھرائی ہوئی تھی، کہنے لگے، فہیم نہ جاؤ، تمہارا جانا میرے لیے ہار ہوگی، جیسے میری زندگی کی محنت ادھوری رہ جائے گی۔ مگر فہیم نے ہاتھ آہستہ سے چھڑا لیا، نظریں جھکائیں اور کہا، آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، مگر آج مجھے اپنی بات ماننی پڑے گی، مجھے اجازت دیں۔ وہ الوداعی انداز میں ان کے ہاتھ چوم کر پیچھے ہٹ گیا، پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، ہر قدم جیسے ماسٹر صاحب کے دل پر لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے سکتے میں کھڑے رہے، پھر اچانک جیسے ہوش آیا، وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑے، گلی میں نکل کر آواز دی، فہیم رک جاؤ بیٹا۔ لیکن گلی سنسان تھی، دور کہیں دھند میں ایک چھوٹا سا سایہ مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ ماسٹر صاحب واپس آئے تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے وہ بستہ اٹھایا جو فہیم چھوڑ گیا تھا، بستہ ان کے ہاتھوں میں بھاری پتھر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بستے کی زپ کھولی، جیسے ہی بستہ کھلا ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں مزید پھیل گئیں، دل میں عجیب سا دھچکا لگا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی اور بستے کے اندر جھانکا، کیونکہ بستے کے اندر کتابیں نہیں تھیں، اندر کچھ فیس کی رسیدیں تھیں، تھوڑے تھوڑے جمع کیے ہوئے پیسے تھے اور ایک پرچی۔ ماسٹر صاحب کے ہاتھ کانپ گئے، انہوں نے پرچی کھولی، اس پر لکھا تھا، ماسٹر صاحب، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سموسے بیچ کر یہ پیسے جمع کیے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پر بوجھ بنوں، آپ نے مجھے باپ کی طرح چاہا ہے، اب مزید آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا، آپ سے دور جا رہا ہوں، مگر دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں پھر کبھی آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، آپ میرے محسن ہیں، آپ سے بہت محبت ہے، آپ کا فہیم۔ الفاظ ختم ہو گئے مگر آنسو ختم نہ ہوئے، کاغذ بھیگ گیا، ماسٹر صاحب کے سینے پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے، ان کی بیوی آہستہ آہستہ پاس آئی، اس نے خط ان کے ہاتھ سے لے لیا، جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا اس کی آواز کہیں گم ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے بولی، میں نے بہت غلط باتیں کیں، میں نے اس معصوم کے دل کو دکھ دیا، وہ ہم سے بہتر نکلا، میں ہی چھوٹی نکلی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہی تھی اور ساتھ بار بار کہہ رہی تھی، اللہ کرے وہ واپس آ جائے، کاش میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس نے پلٹ کر اپنے شوہر سے کہا، آپ اسے ضرور واپس لے آئیں، چاہے جیسے بھی ہو، میں اب کبھی اس کے راستے میں نہیں آؤں گی، میں اس کے خرچ سے نہیں روکوں گی، مجھے بس اتنا چاہیے کہ وہ بچہ واپس آ جائے۔ ماسٹر صاحب نے آنسو پونچھے، آنکھوں میں عزم آ گیا، انہوں نے شال اوڑھی اور گھر سے نکل پڑے، گلیاں چھان ڈالی، وہی جگہیں جہاں کبھی فہیم سموسے بیچتا تھا، ہر دکاندار سے پوچھا، ہر چوک پر نظر دوڑائی، شام رات میں بدل گئی مگر قدم نہ رکے۔ آخر کار ایک نکڑ پر وہی چھوٹا سا سٹال نظر آیا، ایک دبلا پتلا لڑکا ٹرے لیے کھڑا تھا، وہ فہیم تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماسٹر صاحب کی آواز بھر آ گئی، انہوں نے آواز دی، فہیم بیٹا۔ فہیم چونک کر پلٹا، آنکھوں میں حیرت، خوشی اور خوف سب جمع ہو گئے۔ ماسٹر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ماسٹر صاحب بولے، بیٹا گھر واپس چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں،
تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے بچے ہو، فہیم نے کانپتی آواز میں کہا۔ مگر ماسٹر صاحب، آپ کے گھر میں میری وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، میں بوجھ بن رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، آج میری بیوی نے بھی تم سے معافی مانگی ہے، اس نے بھی تمہیں اپنا بیٹا مان لیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے، بوجھ نہیں ہو تم، ہمارے نصیب کی روشنی ہو۔ فہیم کے آنسو بہہ نکلے، اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ گھر لوٹے، بیوی نے دروازہ کھولا، جیسے اس نے فہیم کو دیکھا وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں تکلیف دی، تم مجھے ماں کہو گے نا؟ فہیم نے گھبرا کر اسے اٹھایا اور آہستہ سے کہا، آپ مجھے نہ بھی کہیں، میں پھر بھی آپ کو ماں جی ہی کہوں گا۔ اس رات گھر میں لڑائی نہیں ہوئی، خاموش شکر ہوا، مگر کوئی معجزہ فوراً نہیں ہوا۔ نہ اگلے دن اچانک دولت آ گئی، نہ تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔ روز کے خرچے پھر بھی مشکل رہے، ماسٹر صاحب دوبارہ محنت کرتے رہے، بیوی صبر سیکھنے لگی، فہیم پڑھتا بھی رہا اور شام کو تھوڑا کام بھی کرتا تاکہ ہاتھ بٹتا رہے۔ وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا، مشکلیں ساتھ چلتی رہیں، لیکن اب گھر میں محبت بھی ساتھ چلنے لگی۔ فہیم نے دل لگا کر پڑھائی جاری رکھی، اس کے گریڈ بہتر ہونے لگے، اساتذہ اسے پہچاننے لگے، محلے والے اسے رشک سے دیکھنے لگے کہ یہی سموسے بیچنے والا لڑکا اب سب سے آگے نکل رہا ہے۔ سال گزرتے گئے، فہیم بڑا ہو گیا، تعلیم مکمل کی، محنت کی، نوکری ملی، تنخواہ شاید بہت زیادہ نہ تھی، مگر حلال تھی اور محنت سے کمائی گئی تھی۔ اس نے پہلا تنخواہ کا لفافہ ماسٹر صاحب کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کر بولا، اب میرا وقت ہے قرض اتارنے کا۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس دفعہ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ شکر کے تھے۔ گھر میں خوشی آئی، مگر آہستہ آہستہ، جیسے صبح کی کرن دھیرے دھیرے اندھیرے کو ہٹاتی ہے۔ یوں اس کہانی نے یہ سکھا دیا کہ نیکی راستہ ضرور بناتی ہے، بس صبر چاہیے، ہمت چاہیے اور دل کی سچائی چاہیے۔